अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे मित्रों। मैं शफकत आवान अज एक नवे मेहमान के नाल तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र हाँ। अज दे मेहमान किहड़े ने इस हट के ने, इन्हां दा ताल्लुक पंजाब नाल नहीं हैगा, ना चढ़दे पंजाब नाल ना लਹਿੰਦੇ पंजाब दे नाल। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਕਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। अपना नाम बताइएगा, तारफ़ कराइएगा अपना। मेरा नाम ज़फ़र अली ख़ान है। सही जी। और आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मेरे वालिद साहब का नाम था अमीरुद्दीन ख़ान। अमीरुद्दीन ख़ान। और ये मेरे वालिद पहली जंग अज़ीम के सिपाही थे। सही। और सीरिया में ज़ख्मी हो गए जी। और फिर वापस आ गए थे। अच्छा अच्छा, जब पाकिस्तान बना है, पार्टीशन हुई है, तो आपकी एज क्या थी? मेरा ख़्याल है 8 साल 9 साल के करीब। अच्छा, 8-9 साल के। अच्छा, आप पाकिस्तान बनने से पहले इधर के हैं या इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं आप? इंडिया से माइग्रेट हो गया है। आप इंडिया से? इंडिया किस जगह से माइग्रेट होके आए हैं आप? दरअसल मेरा ताल्लुक़ ये हैदराबाद की फार्मर स्टेट उससे है। अच्छा, जिसे तो हैदराबाद दक्कन भी कहते हैं? हैदराबाद दक्कन। तो किंग मुसलमान था जी। मीर उस्मान अली का नाम था उनका। सही। और ये वाहिद स्टेट थी जिसका अपना नेशनल एंथम था। सही। करेंसी इसकी अपनी थी। सही। रेलवेज़ की अपनी थी। ये वाहिद स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जी जिसकी ये सारी चीज़ें अपनी खुद की थी। ठीक हो गया। अच्छा, रुकिएगा ज़रा। आपका वहाँ पे सिटी कौन सा था हैदराबाद में, या गांव जहाँ से आप? उसका नाम? जी जी। हाँ, नाम था, वो छोटा सा कस्बा था जी। उसका नाम था परतूर। और उसका ज़िला जो है हाँ, परभनी नाम था उसका। परभनी। और अभी तो वो प्रोविंस कहलाता है इस वक्त महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, आपके जहाँ पे आप रहते थे, जहाँ तो उधर मुस्लिम ही थे या बाकी कौमें भी थी वहाँ पे? मुसलमान बहुत कम थे। अच्छा। और मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। हिंदुओं की थी। अच्छा, जिधर आप रहते थे वहाँ पे मस्जिद तो होगी वहाँ पे? मस्जिद थी। मस्जिद पूरे कस्बे में जी। गालिबन तीन मसाजिद थी। 3 मसाजिद। अच्छा। और बचपन से मुझे मेरा झुकाव दीन की तरफ कुदरती तौर पे था। सही। हालांकि मेरे घर में मेरे वालिदैन या बहन भाई कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था। कोई मुझे कहता नहीं था कि ऐसा करो, वो खुद ब खुद मेरे से ये अमल होता था, हो जाता था। तो स्कूल भी होगा वहाँ पे? जी। अब स्कूल भी होगा आपके गाँव में? स्कूल था। क्या नाम था स्कूल का? उसका नाम है, नाम तो मुझे याद नहीं स्कूल का। अच्छा। लेकिन वो था 7वीं जमात तक। अच्छा जी। और वहाँ के प्रिंसिपल थे एक मुसलमान। जी। वो मुसलमान थे जो हिंदू थे कभी। अच्छा। किसी ज़माने में वो कन्वर्ट हो गए मुसलमान। नाम याद है उनका? क्या नाम था? उनका नाम मुझे याद नहीं। अलबत्ता मेरे क्लास के जो टीचर थे उनका नाम याद है, निज़ामुद्दीन नाम था उनका। निज़ामुद्दीन। ठीक। और लिबास बहुत अच्छा पहनते थे। सही। और किसी हादसे में मेरा ख्याल है उनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी जी। तो एक ही टांग से चलते थे, बगल में वो सपोर्टिंग स्टिक होती थी। सही। अच्छा, आपके वहाँ पे जहाँ पे आप रहते थे, आप बता रहे थे कि मुस्लिम थोड़े थे और बाकी लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, तो आपके साथ बच्चे भी होंगे आपके मोहल्ले के? हाँ, मैं सारे मेरे दोस्त हिंदू थे। क्या नाम? कोई नाम अगर आपको याद हो? एक का नाम तो आत्माराम था जी। एक का नाम तुकाराम था। अच्छा, इनके वालिद का, पेरेंट्स के नाम याद हो आपको? हाँ, ये एक दोस्त, हाँ, पेरेंट के नाम आपको बताओ ना। आत्माराम के बाप का नाम था भागू जी। अच्छा जी। और उसकी माँ का नाम था संती। सही सही। और उसकी दादी का नाम था चंद्रभागा। अच्छा, ये आप लोग जब वहाँ पे रहते थे पार्टीशन से पहले, तो आप लोग का आप फैमिली में आना जाना तो होगा, घरों में इकट्ठे खेलते थे आप?
جی ہاں. کیسا تھا وہ بتائیے گا, ماحول کیسا تھا؟ گھر میں تو خیر نہیں جا سکتے تھے. اچھا جی. وہ ہم مسلمان تھے نا, جی جی. تو ہمارا داخلہ گھر میں ہندو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. سمجھتے کہ کسی چیز کو اس نے ہاتھ لگا دیا تو وہ ناپاک ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ڈسکریج کرتے تھے. ہم کو محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ ہم کو اس گھر میں نہیں چاہتے. میں خود نہیں جاتا تھا. اچھا, تو باہر کھیلتے تھے آپ گراؤنڈس میں, اسکول میں؟ جی ہاں. صحیح ہو گیا. اچھا, اور باقی وہاں پہ جب بقرہ عید آتی تھی تو کیسے ہوتا تھا وہاں پہ؟ بقرہ عید یاد ہے مجھے. بقرہ عید تو خیر یاد نہیں, البتہ وہ عید الفطر وہ مجھے یاد ہے. ہمارے گاؤں سے باہر ایک عیدگاہ پتہ نہیں کس نے بنائی ہوگی, بنی ہوئی تھی باقاعدہ. صحیح. تو وہاں جناب گاؤں کے لوگ, اور وہ عیدگاہ جو ہے وہ بالکل جنگل میں تھی. اچھا اچھا. تو آبادی سے اور کا فاصلہ غالباً 2 میل تو ہوگا. صحیح. تو پیدل جاتے تھے, اور لوگ جو ہے رنگ برنگے کپڑے, تو ان کے پاس نہیں تھے رنگ برنگے, تو یہ عورتوں کی ساڑی ہوتی, ساڑی پہنی جاتی تھی وہاں. تو قیمتی ساڑی کا نام جارجٹ ہوتا تھا. جی جی. اس میں سنہری پھول ہوتے ہیں اور مختلف رنگ ہوتے تھے. تو اس سے وہ صافہ باندھتے تھے اس ساڑی کا. صحیح. اور وہ رنگ برنگے ایسا جھنڈ کا جھنڈ جاتا ہے, جنگل میں سے گزرتا. بہت اچھا منظر پیش. اچھا, یہ میں بقرہ عید کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب گائے کاٹتے ہیں, جی, ہم لوگ مسلم جو ہیں, جی, تو وہ ہندو جو ہیں ان کو اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں. جی جی. تو تب تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے گائے کو ذبح کیا ہو. صحیح صحیح. میں نے دیکھا. صحیح. اچھا, اب ہم لوگ آپ کے نا وہاں پہ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں. جی. جب آپ اسکول میں تھے, جی, اور پارٹیشن اناؤنسمنٹ ہو گئی, جی, پاکستان بن گیا. جی جی. اور حیدرآباد جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. اسٹیٹ تھی انڈیپینڈنٹ. وہ نظام تھے وہاں پہ, کون کیا کہلاتے تھے؟ نظام آخری بادشاہ تھے, نام تھا ان کا میر عثمان علی خان. میر عثمان علی خان. تو ان کا جو ہے جیسے ہمارے پاس ہے نا نیشنل انتھم, جی جی, کشور حسین شاد بات, جی جی جی, ویسا ان کا نیشنل انتھم ان کا بھی تھا. اچھا, کوئی یاد ہے آپ کو تھوڑا؟ 2 اشعار یاد ہے. چلو ایک بھلے ایک ہی سے. تا ابد خالق عالم یہ ریاست رکھے. صحیح صحیح. اور آخری ان کا تھا تجھ کو عثما بس لال سلامت رکھے, کچھ اس طرح تھا. اچھا اچھا. اب ہم لوگ نا بات کرتے ہیں پارٹیشن کی. جب اناؤنسمنٹ ہو گئی پارٹیشن کے, پاکستان بن گیا اور انڈیا الگ سے 2 ملک بن گئے, تب وہاں پہ آپ کے گاؤں میں کیا صورتحال تھی؟ ہاں, تو ایسا ہے کہ پارٹیشن تو 1947 میں ہو گیا تھا. اس وقت میں تیسری جماعت میں تھا. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں سے مہاجر آ رہے تھے بڑی تعداد میں. صحیح. حیدرآباد اسٹیٹ سے. تو ہمارے گاؤں میں جو ایک صاحب تھے, مسلمان تھے وہ. جی جی. ان کا نام جو ہے وہ بھی یاد آئے گا تو بتاؤں گا, یاد نہیں آ رہا. صحیح. تو وہ بہت بڑے زمیندار تھے. تو وہ پھر انہوں نے بندوبست کیا کہ رات کو مختلف گھروں سے عورتوں کو بلاتے تھے اور کہا کہ تم ساری رات روٹیاں پکاؤ. صحیح. ٹھیک. اور دن کے وقت کوئی گاڑی آتی تھی, ریل گاڑی. جی. تو وہاں پھر وہ ایک بیل گاڑی میں ان روٹیوں کو بھر کے جی جی اسٹیشن جاتے تھے. صحیح. تو اس گاڑی میں بھی بیٹھ جاتا تھا. اچھا جی. بیل گاڑی میں میں بھی بیٹھ جاتا تھا. صحیح. حالانکہ مجھے روکتے تھے کہ بچہ ہے یہ کس کام آئے گا ہمارے, لیکن میں کسی طرح بیٹھ ہی جاتا تھا. اور وہ اچھا پھر بیل گاڑی وہ روٹیوں کو اسٹیشن لے جاتی. صحیح. پر جب ٹرین آتی تو لوگ جو ہے وہ اتنا گٹھا ایک آدمی لے کے جناب وہ کھڑکی میں سے
روٹیاں تقسیم کرتے تھے. صحیح. یہ مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے. اچھا وہ جو باقی جگہ کے لوگ جو تھے وہ آپ کے حیدرآباد آ رہے تھے تو وہ اس لیے آ رہے تھے کہ یہ ہے مسلم اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو سیو رہیں گے؟ ہاں یہی وجہ تھی. اچھا جی. اچھا پھر جب حیدرآباد دکن جسے حیدرآباد دکن بھی کہتے ہیں وہاں پہ انڈیا نے کنٹرول کر لیا, سنبھال لیا اور وہ قبضے میں, تب اس کے بعد کی بتائیں, تب مسلمان اس کے بعد ایسا ہے کہ یہ ہم تو رہتے تھے پرتور میں. پھر جو دوسرا سال آیا تو میرے والد جو ہے ٹول ٹیکس کے کانٹریکٹر تھے. جی. تو ایک ڈسٹرکٹ تھا حیدرآباد کا, اس کا نام تھا نظام آباد. صحیح. تو بڑا ڈسٹرکٹ تھا وہ, تو وہاں کا کانٹریکٹ ان کو ملا. صحیح. تو پھر ہم نظام آباد چلے گئے تھے. صحیح. تو میں 5ویں میں پہنچ گیا تھا. صحیح. یہ 1948 کی بات ہے. یعنی کہ آپ 47 میں ادھر نہیں آئے, پاکستان میں نہیں آئے, ادھر ہی تھے؟ ادھر ہی. ٹھیک ہو گئے. تو 1948 میں کی بات ہے, ہم نظام آباد میں تھے. تو یہ رضاکار تنظیم تھی حیدرآباد میں, اس کے سربراہ تھے قاسم رضوی نام تھا ان کا. صحیح. تو اب وہ رضاکار جیسے کہ کراچی میں نہیں دیکھا آپ نے MQM, اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا, خدمت خلق فاؤنڈیشن بنائی ہوئی تھی انہوں نے. نہیں ان کا نام بھی تھا, وہ جو کارکن تھے. جی جی. مجھے نام یاد نہیں آ رہا. صحیح. بہرحال اچھا جی. تو وہ رضاکار تھے قاسم رضوی کے, وہ لوٹ مار کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اچھا جی. جیسے کہ MQ والے کر رہے تھے اسی طرح کسی ہندو عورت کو دیکھا, کان میں اس کے سونے کی کوئی چیز ہے, جی جی, تو جناب وہ کھینچ لی, گلے سے کھینچ لی, غنڈہ گردی ہو گئی تھی. صحیح. تو اس طرح لوگوں میں ان کے خلاف نفرت ہو گئی تھی رضاکاروں کے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ہندوستان نے قبضہ کر لیا, تو پھر فوج کی مدد سے انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے, پکڑ لیا ان کو. اچھا. پکڑ کے پھر پتہ نہیں کیا ان کا حشر اچھا ہوا. پھر آپ لوگ کب ادھر آئے پاکستان؟ اچھا اس کے بعد ہوا ایسا کہ نظام آباد میں فوج آ گئی, تو یہ ہندو تھے, تو مسلمانوں کے جو امیر لوگ تھے جی جی, ان کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا. صحیح. ان کی لڑکیوں کو ان کے ساتھ بہرحال زیادتی کی. صحیح. تو اس طرح وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو میرے والد کے ایک دوست تھے, اسحاق نام تھا ان کا. جی. ان کی ہوٹل تھی اور وہ اوریجنلی بلانگ کرتے تھے مدراس سے. صحیح. تو ان کی زمین بھی تھی, زرعی میں زمین بھی. تو انہوں نے میرے والد سے کہا, خان صاحب یہ گھروں میں ہندو آ رہے ہیں اور فوج ان کے ساتھ ہے, اور میرے گھر میں بھی 2-3 بیٹی ہے جوان, آپ کی بھی ہے, تو میری زمین ہے, وہ وہاں ہم منتقل ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر ہم وہاں بیل گاڑی میں بیٹھ کے اور رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے. صحیح. وہ وہاں سے بیل گاڑی میں بیٹھ کے اندھیرے سے وہ نکل گئے, اور سورج نکلنے تک ہم وہاں پہنچ گئے تھے. تو ہم پھر وہاں تقریباً 1 مہینہ تو رہے. وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ آپ 1 مہینہ رہے؟ وہ جنگل تھا بالکل. اچھا. ہاں, کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی ظاہر نام بھی نہیں تھا کوئی, جنگل تھا بالکل. صحیح. اچھا 1 مہینے آپ وہاں پہ آپ لوگوں نے اسٹے کیا, ادھر رکے, تو پھر وہاں سے اس کے بعد پھر امن و امان قائم ہوا کچھ, تو پھر واپس آ گئے. آپ اپنے گاؤں آ گئے ادھر؟ جی ہاں. اچھا جی. نظام آباد ادھر آپ کے والد صاحب تھے؟ اچھا صحیح. اچھا اس نظام آباد کتنا عرصہ رہے پھر آپ؟ جی نظام آباد میں کتنا عرصہ رہے آپ پاکستان بننے کے بعد؟ بس وہ 48 ختم ہوا تو میرے والد کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر
وہ حالات دیکھے میرے والد نے یہ کہ مسلمانوں کا وقت اب خراب وقت شروع ہو گیا ہے، تو پھر مائیگریٹ کرنے. اچھا آپ کیسے پھر ادھر کیسے آئے پاکستان میں؟ ٹرین سے آئے. ٹرین سے آئے ادھر. پہلے تو اجمیر. اچھا جی. اجمیر سے پھر ایک اسٹیشن آیا راجستھان کا، صحیح، لونی نام تھا. ٹھیک ہو گیا. لونی سے پھر ہم گئے باڑمیر، ایک جگہ ہے. اچھا جی. وہاں صحیح. باڑمیر سے پھر ہم ادھر گئے مناباؤ. ٹھیک ہو گیا. مناباؤ سے پھر کھوکھرا پار پاکستان. کھوکھرا پار ادھر آ گیا. صحیح. اچھا آپ کا جو سفر تھا ٹرین کا وہ محفوظ رہا آپ کو؟ محفوظ رہا. اچھا آپ پاکستان آپ آ گئے کراچی میں. جی. کراچی میں پہلے آپ کے کوئی عزیز تھے، کوئی رشتہ دار؟ نہیں، کراچی نہیں آئے. اچھا کراچی نہیں آئے. ہم آئے، میرے خالہ زاد بھائی رہتے تھے سمندری، ایک ہے سمندری، فیصل آباد، ابھی فیصل آباد میں. اچھا. تو ان کا پتہ تھا میرے پاس. صحیح. تو ہم وہاں پہنچ گئے. سمندری پہنچ گئے آپ لوگ. اچھا. تو وہاں جو ہے کوئی 8-10 دن رہے ان کے ساتھ. صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اکاڑا جا رہے ہیں، وہ شادی ہے کسی عزیز کی. صحیح. تو وہ کہنے لگے آپ اکیلے کیسے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں. صحیح. تو پھر ہم ان کے ساتھ اکاڑا آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اکاڑا رہے تو پھر وہاں پھر ایک جگہ مل گئی، ایک عزیز، کیا ایک صاحب، عزیز تو خیر نہیں تھے وہ، لیکن اچھے انسان تھے. صحیح. انہوں نے بہرحال کہا کہ تم یہ میرے گھر میں رہو. صحیح. اور پھر انہوں نے جگہ دی، اس کے بعد وہ رہنا شروع کر دیا. صحیح. اور میرا خیال ہے میں مزدوری کرنے قابل تو نہیں تھا. صحیح. بس وہ اسی طرح گزر بسر ہو رہی کھینچتان کے. اور اس کے بعد پھر میں، کون سا سن تھا مجھے یاد نہیں، بہرحال میں کوئی 15-16 سال کا ہوا تو میں کراچی پہنچ گیا. صحیح. اب 15-16 سال کے جب ہوئے تو کراچی چلے گئے. جی. اچھا جی. کراچی پہنچا تو یہاں پھر جگہ مجھے مل گئی رہنے کی. صحیح. پھر والد اور والدہ تھے میرے ساتھ، وہ آگے، ہم تینوں صحیح ساتھ رہنے لگے. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ حالات تو بہت خراب تھے، سبھی کے حالات خراب تھے. اچھا پھر آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن آپ کی، جی، اسکول اور کالجز وہ سارے کراچی کے ہیں؟ پھر کراچی کے، وہیں سے پھر آپ نے وہ کیا. اور پھر آپ وکالت بعد میں کی آپ نے، یا جاب آپ کو جاب مل گئی وہاں پہ؟ جاب مل گئی مجھے. جاب مجھے ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں، اچھا جی، میں کلرک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح صحیح صحیح. اچھا اب یہاں پہ آ گئے، آپ کی جاب ہو گئی. اب وہاں کی پھر دوبارہ وہاں کے آپ کے حیدرآباد دکن کی بات کرتے ہیں. آپ کبھی وہاں پہ گئے اس کے بعد پاکستان؟ ہاں میں گیا ہوں. اچھا. میرے بھائی تھے مجھ سے بڑے. جی جی. تو وہ شادی شدہ تھے اس وقت بھی. صحیح. ان کے بچے جو ہے تقریباً میری عمر کے تھے. صحیح. تو اس لیے وہ تو میرے والد کے ساتھ نہیں آئے. اچھا آپ کی فیملی کے کتنے لوگ ادھر رہ گئے تھے پارٹیشن کے بعد؟ 2 بھائی تھے، ایک بہن تھی. وہ ادھر ہی تینوں شادی شدہ تھے. تینوں شادی شدہ. بچے تھے ان کے بڑے بڑے. صحیح. وہ نہیں آئے. اچھا وہ ٹھیک رہے، صحیح سلامت رہے وہاں پہ؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ ہاں ٹھیک بھی کیا رہے، بس یہ کہ جو زندگی تھی وہ گزار لی انہوں نے. اور ٹھیک ویک تو اب بھی نہیں ہے. اب بھی ان کی اولاد ہے، اب وہ تو نہیں رہے، لیکن ٹھیک ان کی اولاد بھی نہیں ہے. تو آپ کتنی دفعہ گئے وہاں پہ، کتنی بار گئے؟ میں 2 دفعہ گیا. 2 دفعہ گیا. اچھا آپ کے پھر وہ دوست جو تھے، وہ جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، جو جن کا نام پتہ ہے، وہ ملاقات ہوئی ان سے پھر؟ پہلے دفعہ تو ایک مل گیا تھا مجھے. اچھا. میرا کلاس فیلو. باقی جو ہے وہ نہیں ملے، اللہ جانے کہیں چلے گئے. صحیح. اور دوسری دفعہ گیا تو
वो एक जो था वो भी रुखसत हो गया था, رخصت ہو कोई گئے. नहीं था. صحیح صحیح صحیح. اور دیکھا معاشی طور پہ ویسے اخباروں میں ٹی وی میں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان دنیا کی عظیم اکانومی، لیکن میں نے تو دیکھا لوگ ہم سے کہیں زیادہ بھوکے. صحیح. اچھا جو آپ کے وہاں پہ نظام تھے وہ جن کا بتا رہے تھے آپ، جی وہ جیسے کراچی میں ایک محمود آباد ایریا ہے، یہ محمود وہیں کے آباد- تھے یا جونا گڑھ کے تھے یہ نظام محمود آباد جوناگڑھ تو دوسری جگہ ہے. الگ سے ریاست تھی نا؟ ہاں وہ الگ ریاست تھی. اچھا وہ جو محمود تھے وہ وہاں کے تھے، وہ ہاں پتہ ہے وہ کچھ آپ کو؟ وہ وہاں کے تھے. جوناگڑھ کے وہ نظام والی تھے. یا پتہ نہیں کہ ان کو کیا کہتے جی تھے. صحیح. اور آپ کے حیدرآباد کے جو وہاں کے تھے وہ بادشاہ یا وہ کدھر چلے گئے پھر؟ بادشاہ وہیں تھے. عثمان علی خان، ہاں. عثمان علی خان نے سرنڈر کر دیا تھا نا. اچھا. ان کو اندازہ تھا کہ اتنی بڑی فوج ہے ہندوستان کی اور ہماری تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. صحیح. پھر اس کے علاوہ ہندوستان نے یہ اسٹیٹ جو ہے لینڈ لاک تھی، چاروں طرف زمین تھی، سمندر نہیں تھا. صحیح. تو تیل آتا کہاں سے؟ پورٹی نہیں تھی. صحیح. تو تیل بند ہو گیا تھا، گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی. ویسے ہی مر گیا تھا بغیر لڑے جو ہے. تو پھر نظام نے سوچا کہ سرنڈر کرنا بہتر ہے ورنہ لوگ مارے جائیں گے. تو انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. سرنڈر کر دیں. صحیح. اچھا تو آج کل آپ یہاں پہ ادھر ہوتے ہیں اکاڑا میں ہی؟ جی صحیح. لو جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.